रहमत भरी है घड़ियां अनवारे सहरी, बख्शिश के है सामा अनवारे सहरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एफजीएन चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर सहरी के इन मुबारक लम्हात में प्रोग्राम लिए हाज़िर हो चुके हैं। सहरी के लम्हात, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम के इस प्यारे से गुलदस्ते को तिलावत कुरान करीम से, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और मुबल्लिगीन की गुफ्तगू और मुख्तलिफ सेगमेंट्स के साथ सजाया जाता है। तो आपसे गुजारिश है कि शुरू से लेकर आखिर तक हमारे इस प्रोग्राम में आपने शिरकत करनी है। इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको बयान की जाएंगी। नाज़रीन इकराम, आइए अच्छी अच्छी नीयतें ज़रूर फरमा लिया करें, क्योंकि किसी भी अमले खैर का सवाब बगैर किसी अच्छी नीयत के नहीं मिला करता। तो जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा होंगी इंशाअल्लाह उतना सवाब भी ज़्यादा होगा। मैं नियत करता हूँ, आप भी नियत फरमा लीजिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए इंशाअल्लाह प्रोग्राम के अंदर अव्वल ता आखिर ज़रूर शिरकत करेंगे। जी हाँ, और तिलावत कुरान करीम भी होगी, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होगी और किसी ख़ास टॉपिक के हवाले से मुबल्लिगीन के दरमियान बेहतरीन कलाम भी होगा, गुफ्तगू भी होगी। आपकी फरमाइशों को भी हम प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे, आपके सवालात को भी हम इंशाअल्लाह प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपना फ़ोन उठाएं और जल्दी जल्दी कमेंट करना शुरू कर दें। आप अपनी फरमाइशों को प्रोग्राम के अंदर शामिल करवाने की कोशिश करते रहें। और एक सवाल हम भी आपसे करते हैं, आज का क्या सवाल है इंशाअल्लाह वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दुरूद पाक की फजीलत सुनाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया मिअता, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो कोई शख्स मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि बराअतम मिनन निफाक़ी व बराअतम मिनन नार। हुजूर फरमाते हैं कि जो कोई शख्स मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदा निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें कितना बाबरकत महीना हमारे दरमियान जलवा फरमा है। और आज अशरे रहमत जो है वो हमसे जुदा भी हुआ है और अशरे मगफिरत जो है वो स्टार्ट भी हुआ है। 11वां रोज़ा है। तो आपसे गुजारिश है कि खूब अभी भी वक्त बाकी है, तकरीबन 19-20 दिन बाकी हैं। तो कोशिश करें खूब तिलावत कुरान करीम में ये महीना गुजरे, दुरूद पाक करते करते ये महीना गुजरे, इबादतों वाला मामला करते हुए इस महीने को गुजारें तो इंशाअल्लाह ये महीना हमारे लिए बख्शिश का परवाना भी बन जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, कसरत के साथ दुरूद पाक भी पढ़नी है। एक बार आइए झूम कर मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। तो नाज़रीन, आज का जो सवाल है वो ये है कि अबुल बशर किस नबी का लक़ब है। जी हाँ, किस नबी को अबुल बशर कहा जाता है, इसका जवाब आपने देना है। और तरीक़ेकार वही होगा जो फरमाइशों का होता है, जो सवालात का होता है, और जवाबात का भी जो तरीक़ेकार होता है वही है कि आप यूट्यूब के ज़रिए भी लाइव चैट करके भी जवाब दे सकते हैं। और स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहे हैं उन नंबरों पर अपनी ऑडियोज़ भी शेयर करके जो है वो जवाबात दे सकते हैं। आपकी फरमाइशों को, आपके जवाबात को और आपके सवालात को भी हम इंशाअल्लाह वक्त मुकर्ररा पर प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए बिला ताख़ीर चलते हैं तिलावत कुरान करीम की जानिब। लेकिन जब भी कुरान पाक की तिलावत हो, खूब तवज्जो के साथ, खूब शौक़ के साथ अल्लाह तबारक व तआला का कलाम सुनने की ये सआदत हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह बड़ी बरकतें हमें नसीब होंगी। हमारे साथ माशाअल्लाह तशरीफ़ रखते हैं हमारे इस प्रोग्राम के कारी मौलाना सोबान अत्तारी साहब। कैसे हैं सोबान भाई? तबीयत वगैरह ठीक है माशाल्लाह। इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं माशाल्लाह मेरे दिल की जानिब बड़े ही प्यारे मुबल्लिग दावत इस्लामी मौलाना सलाहुद्दीन अत्तारी साहब तशरीफ़ फरमा है। कैसे हैं हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल।
ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بھی مسکراتا رکھے، خوش رکھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہے وہ ساتھ پروگرام کے اندر تشریف رکھتے ہیں بڑے ہی پیارے ثنا خاں، اور بڑی ہی پیاری آواز میں آپ کو کلام سنانے کے لیے حنیف اتاری صاحب۔ کیسے ہیں حنیف بھائی، خیریت؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی مسکراہٹوں کو دوام بخشے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی تمناؤں کو، آرزوؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، بلا تاخیر چلتے ہیں تلاوت قرآن کی جانب۔ پروگرام کے اندر تلاوت قرآن کریم شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ اور آپس میں کسی کو طعنہ نہ دو، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوب تلاوت قرآن کریم کرنے، اور جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو خوب توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور قرآن پر عمل کرنا، یہی ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے، اور یہی جو ہے وہ ایک مسلمان کی شان بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے،
اور کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ قرآن کے اندر باضابطہ طور پر بیان کر دی گئیں۔ تو اب ہمارا یہ شغف ہونا چاہیے کہ ہم خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کا ذہن بنائیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں، اس کی تفسیر بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ آئیے ناظرین کرام، اب تلاوت قرآن کریم کے بعد چلتے ہیں کلام کی جانب اور کلام کو پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نورانی دربار، میرے آقا کا دربار، نورانی دربار، مدینے والے نورانی دربار، مدینے والے کا 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 ہر سو سے مدینے والے کا نورانی دربار، مدینے والے کا لے کے چلو مجھ کو مدینے لے کے چلو، لے کے چلو مجھ کو مدینے لے کے چلو، کیونکہ میں تو ہوں بیمار مدینے والے کا، میں تو ہوں بیمار مدینے والے کا نورانی دربار، مدینے والے کا نورانی دربار، مدینے والے کا مجھ کو ہوگا نانا کہ جب یہ لوگ کہیں، مجھ کو ہوگا نانا جب یہ لوگ کہیں، مجھ کو ہوگا نانا جب یہ لوگ کہیں، منگتا ہے سرکار مدینے والے کا، منگتا ہے سرکار مدینے والے کا نورانی دربار، مدینے والے کا نورانی دربار، مدینے والے کا میرے بھی دل کی ایک تمنا ہے، میرے بھی دل کی ایک تمنا ہے، میرے بھی دل کی ایک تمنا ہے، ہو جاؤ مدینے والے کا، ہو جاؤ مدینے والے کا، ہاں جنتی ہے وہ جنتی ہے وہ جنتی ہے جنتی ہے وہ جنتی ہے وہ جنتی ہے جنتی ہے وہ جنتی ہے وہ جنتی ہے جس کے دل میں پیار مدینے والے کا، جس کے دل میں پیار مدینے والے کا، محسن ایک دن جائیں گے ہم بھی طیبہ میں، محسن ایک دن جائیں گے ہم بھی طیبہ میں،
محسن ایک دن جائیں گے دربارے، دیکھیں گے دربار مدینے والے کا، دیکھیں گے دربار مدینے والے کا، دربار مدینے والے کا، دربار مدینے والے کا، دربار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نورانی دربار مدینے والے کا، ہو جائے گا دیدار مدینے والے کا۔ کیونکہ ہر شخص کی یہی تمنا ہوتی ہے، ہر شخص کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، اور جو عشاقان جہاں جہاں تڑپ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی تڑپ کو قبول فرمائے اور سب کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج کا جو سوال ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آج کا جو سوال ہے جو آپ نے جس کا جواب دینا ہے وہ یہ ہے کہ ابو البشر کس نبی کا لقب ہے، کس نبی کو ابو البشر کہا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ شامل ہی ہیں پروگرام کے اندر، آپ دوسروں کو بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں بالکل، اور اچھی نیت ہوگی تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ علم دین کی محفل میں تشریف فرما ہیں، اور اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو اس لنک کو بھیج کر شامل کروائیں انشاءاللہ۔ اس کی برکت سے اگر وہ سیکھنے والے بن گئے، یا کوئی چیز انہوں نے سیکھ لی، یا کوئی علم کی بات ان تک پہنچ گئی اور آپ کے وسیلے سے پہنچی، تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ ناظرین اکرام، واقعی میں آج کا ٹاپک بھی بڑا اہم ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو تعارف کرتا چلوں کہ ہمارے ماشاءاللہ سیدھی طرف تشریف فرما ہے جنید برکاتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی مسکراہٹوں کو دوام بخشے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جو ہے وہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج ہم واقعی میں ایک ایسے ٹاپک پر گفتگو کرنے والے ہیں، آج ہم ایک ایسے کردار کے بارے میں بات کریں گے کہ جو ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے، جی ہاں، پارٹ آف لائف ہے۔ وہ کردار، وہ جو ہر خوشی میں ہمارے ساتھ رہا اور ہر غم میں ہمارا سہارا بنا، سبحان اللہ، جس نے ہر قدم پر ہمیں سنبھالا ہے، ہمارے تمام ارمانوں کو اس نے پر لگائے ہیں، ہمارے تمام ارمانوں کو اس نے پورا کیا ہے، سبحان اللہ، اور ہمیں اپنے ایک مقصد تک، ہمارے جو مقاصد ہیں ان تک ہمیں پہنچایا ہے۔ میری مراد یہی وہ بے مثال شخصیت ہے کہ جس کے بغیر ہماری زندگی مکمل نہیں ہے، جو دنیا میں بھی آنے کا سبب بنا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد اپنی مدد کے ذریعے، اپنی امداد کے ذریعے اور اپنی خیرخواہیوں، اپنی محبتوں کے ذریعے ہمیں ایک نئی زندگی بھی بخشی ہے۔ میری مراد میرے والد محترم ہیں۔ یعنی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ ہم والد کے کردار پر کلام کریں گے کہ ماشاءاللہ ایک والد کا کیا کردار ہوتا ہے اولاد کے حوالے سے، اور کس کس زاویوں سے وہ کوششیں کر رہا ہوتا ہے، محنت کر رہا ہوتا ہے، اور کس انداز میں جو ہے وہ والد اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیں، ماں کی ممتا تو سبھی کو پتہ ہے، کیونکہ ماں کی ممتا مشہور بھی ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں ماں کی محبتوں کا اظہار بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس محبت کی آڑ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی محبت چھپ جائے۔ اسی لیے باپ پر اور والد محترم پر کلام کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ والد کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ سب سے پہلے میں بڑھوں گا مولانا صلاح الدین عطاری صاحب کی جانب۔ حضرت، پہلے تو ہمیں یہ کلیئر کیجیے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں والد کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اسلام نے کیا عزت ایک باپ کو دی ہے، ذرا یہ بیان فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اولاً تو آپ کا بہت شکریہ کہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت پروگرام آپ نے ڈیزائن کیا ہے، اور سحری کے لمحات اس عنوان سے مختلف عنوانات پر آپ
کلام کر کے ناظرین کو علم دین بھی پہنچا رہے ہیں، اور جو ہمارے ذوق کی چیزیں ہیں اور ہمارے شریعت نے جن چیزوں کا ہمارے لیے التزام فرمایا ہے، اللہ اس کے رسول نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ اس سلسلے کے ذریعے سے نشر ہو رہی ہیں، پہنچ رہی ہیں۔ میں ایف جین چینل کے ناظرین کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ والد کا مقام یا والدین کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے مقام کو قرآن کریم میں جا بجا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہدایت ہے کہ اللہ پاک کتاب ہدایت میں کوئی چیز اشارت النص بھی ذکر فرما دے، اگر عبارت النص نہ بھی ہو، یعنی صاف لفظوں میں کسی چیز کا ذکر نہ بھی ہو، صرف اشارے میں ذکر ہو جائے تو اس سے بھی علماء احکام استنباط کرتے ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اس سے بھی حکم نافذ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر نہیں، متعدد مقامات پر، کئی جگہوں پر والدین کا لفظ والدین کے ساتھ تذکرہ فرمایا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کریم وہ کتاب ہدایت ہے کہ کسی چیز کا ایک جگہ بھی ذکر ہو جانا، اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کے علو شان، اس کی برتری کے لیے کافی ہے۔ صحیح۔ لیکن متعدد مقامات پہ ذکر ہونا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے تاکید بیان فرما دی ہے، اور یہ قاعدہ بھی ہے کہ جب کوئی چیز بالالتزام جو ہے نا متعدد بار ذکر کی جائے تو وہ تاکید کے معنی پر جو ہے نا مشتمل ہوتا ہے، یا اس کا احتمال پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حوالے سے کہیں فرمایا وبالوالدین احسانا، سبحان اللہ۔ اور کہیں فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کیا بات، کہیں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سبحان اللہ۔ کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہیں فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ تو اس طرح کی آیات مبارکہ جا بجا ذکر ہیں۔ کہیں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی جہاں قسم یاد فرمائی، جیسے ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے اپنی ذات الہ ہونے میں واحد اور یکتا ہے، کیا بات، بہت پیاری بات ہے کہ اللہ کی ذات جس طرح اپنی وحدانیت میں یکتا اور یگانہ اور تنہا ہے، اسی طرح والدین اپنی عظمت اور اپنے کردار کے معاملے میں واحد اور یکتا ہے۔ بے شک بے شک، بالکل حق۔ اس لیے کہ ایک شخص کے دو باپ نہیں ہو سکتے، ایک شخص کی دو ماں نہیں ہو سکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تمثیل میں کوئی دوسری چیز نہیں یعنی پیدا گویا کی۔ کہا جائے تو باپ کا کوئی مثال نہیں باپ ہے، کا کوئی باپ ثانی کی نہیں، کوئی ثانی نہیں ہے، باپ کا کوئی مثال موجود کوئی نہیں مثال ہے۔ موجود نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں جو یہ آیات مبارکہ ذکر ہوئی تھی، اس میں ایک تفصیل دیکھیں، ایک صرف اشارے والی بات ناظرین کے سامنے عرض کی دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو وبالوالدین احسانا، جہاں اپنی وحدانیت اور اپنے معبود ہونے کا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد والدین کے احسان کے حوالے سے اللہ نے تاکید بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی قسم یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ دیکھیں کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت بھی ہے اس میں، یہ ایک الگ معنی ہے، اس پہ اگر تفصیلی گفتگو ہو جائے گی، اشارے میں سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے جہاں اپنی عبادت کو جو ہے نا لازم قرار دیا بندے کے لیے، اور اپنے جو ہے نا معبود ہونے کو ظاہر کیا، کسی کی عبادت نہ کرو سوائے الہ کے، یعنی اللہ کی ذات کے، وبالوالدین احسانا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کا ذکر فرمایا اور اپنے معبود ہونے کو ذکر کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں شہر کی قسم یاد فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ،
محبوب اس لیے شہر مکہ کی قسم کہ اس میں آپ جلوہ افروز ہیں، ووالد وما ولد، کیا بات ہے، کیا بات تو وہاں محبوب اپنی ذات کے ساتھ بھی والدین کا تذکرہ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کے ساتھ جو ہے نا والد کا تذکرہ، کیا بات ہے، کیا بات کس قدر عظمت و شان ہے کہ اللہ نے سبحان جگہ اللہ، جگہ جو ہے نا والدین کا تذکرہ کیا۔ کہیں فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، آپ فرما دیں کہ جو بھی مال خرچ کرو تو والدین کے لیے سب سے پہلے کرو، صحیح، یعنی ان مالوں میں جو مال خرچ کرنا چاہ رہے ہو اس میں والدین کا حصہ پہلے رکھو۔ ایک بات، یعنی اس میں تفصیل میں جائیں گے تو اس کی تفصیلی احکام الگ ہیں کہ کون سے مال خرچ کریں، یعنی وہ نفلی مال جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یوں تو شریعت مطہرہ نے حلال رزق اپنی اولاد کے جو ہے نا حلقوم کے نیچے اتارنا، یعنی اپنی اولاد کی پرورش حلال رزق سے کرنا، یہ بھی عبادت قرار دیا ہے، کیا بات تو اس میں والدین کو ترجیحات کا درجہ حاصل ہو۔ ایک بات، پھر قرآن کریم نے کتنی بڑی تاکید فرمائی، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور تو انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں نہ جھڑکو، کیا بات ہے، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے ادب کے ساتھ بات کرو، سبحان اللہ، وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے انسانی زندگی کو آداب بیان کیے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کیا بات یہ ہے، آداب بھی اللہ سبحان نے اللہ، والدین کے لیے سکھائے ہیں۔ کیا بات ہے، ایک بات، دوسری بات، قرآن کریم میں اللہ نے انسانی زندگی کے لیے اپنی جو نا حاجت کے لیے فرمایا، یعنی انسان کی اپنی حاجت کے لیے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ قبول کروں گا، اللہ نے قرآن کریم کی تعلیم میں کسی اور کے لیے جو ہے نا دعا کا تذکرہ سوائے والدین کے لیے صحیح، شاید کہیں فرمایا ہے کیا؟ صحیح، تو دیکھیں قرآنی آیات میں جا بجا اس کی جو ہے نا تفاصیل موجود ہیں اور عبارت النص میں یہ چیز موجود ہے۔ کیا بات ہے، کیا اس سے والدین کی عظمت اور اس کے مقام اور باپ کے کردار اور اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی بلندی اور اس کی شان کا جو ہے نا احساس ہوتا ہے کہ کسی مفکر نے یہ جملہ کہا تھا کہ جس طرح اللہ اپنی وحدانیت میں واحد اور یکتا ہے، اپنی ذات میں واحد و یکتا ہے، والدین اپنی جو ہے نا عظمت میں واحد اور یکتا ہیں۔ پھر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا بجا جو ہے نا اس کی تاکید آئی اور اس حوالے سے جو ہے نا رہنمائیاں موجود ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ اصبح لہ بابان مفتوحان من الجنہ، اور آگے فرمایا وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کا حق ادا کرنے کے سلسلے میں اللہ عز و جل کا فرما بردار ہے تو اس کے لیے صبح کو ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہے تو جنت کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ، اگر دونوں زندہ ہوں اور دونوں کی کفالت کے لیے، دونوں کی خدمت کی نیت سے اگر وہ رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو اللہ ان کے لیے جنت کے 2 دروازے کھولتا ہے، صحیح، اور اگر ایک ان میں سے زندہ ہوں تو اللہ ایک دروازے کھولتا ہے۔ اس سے بھی عظمت والدین کا پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ضمانت دی کہ اللہ کی جو رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ماں کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں باپ جنت کے سب دروازوں میں بیچ کا دروازہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، والد کا یہ مقام، والد کا مقام ہے۔ باپ جنت کے سب دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے، اب تم چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو یا اسے گنوا دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے جہنم بھی، کہ ہما نارو، کہ وہ جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی، کہ جب بندہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے صلے میں اسے جنت بھی عطا کرے گا، جنت عطا کرے گا، اور اگر بندہ اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا اگر آداب کے معاملات نہیں بجا لاتا تو پھر اللہ پاک ان کے لیے جو ہے نا ناراضگی کا سامان بھی فرمایا۔ پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ آپ بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ کیا بات ہے، نبی کیا کریم بات علیہ السلام فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقت، یا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ سب سے بڑی جو ہے نا نیکی ہے اور سب سے پسندیدہ کام ہے۔ کیا بات ہے۔ پھر صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد، نماز کے بعد، یعنی یہاں یہ دیکھیے، ایک تو اللہ نے عظمت بیان کی قرآن صحیح کریم میں، پھر رسول اللہ کی ضمانت نے اس بات کو دی، زبان رسالت نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کی عبادت کے بعد، کیونکہ نماز اہم العبادات ہے، ساری عبادات میں سب آپ سے دیکھیں اہم نا، ہے۔ نماز کا بھی اگر معاملہ دیکھیں تو کلمے کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے، سب سے زیادہ اہم جو چیز کہی جاتی ہے وہ نماز ہی ہے، اور پھر نماز کے بعد جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ ثم بر الوالدین فرمایا نبی کیا علیہ بات ہے، السلام سبحان نے، کہ اللہ، اس کے بعد، نماز کے بعد کوئی چیز اللہ کو زیادہ پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عزیز ہے، کیا بات ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ والدین کی خدمت ہے۔ والدین کے نبی علیہ السلام نے اور بھی دیگر یعنی مقامات پر اتنی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ والدین کا تذکرہ ہوا، اور والدین میں بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو والد کی رضا میں پوشیدہ رکھا ہے۔ بڑا بہترین فارمولہ دیا گیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہے یا نہیں ہے، تو دیکھ لیجئے کہ آپ کے والدین میں سے والد صاحب راضی ہیں یا نہیں راضی ہیں۔ تو بڑی پیاری بات کہی، اور بڑا بہترین طریقہ بھی ہمیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا معلوم ہوا۔ تو والدین کا مقام آپ کو اسی سے ہی کلیئر ہو جاتا ہے۔ میں بڑھوں گا جنید برکاتی صاحب کی جانب۔ حضرت، ایک والد کا واقعی میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے اولاد کے پیچھے، اولاد کی کامیابیوں کے پیچھے بھی ایک والد کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ والد صاحب جو ہے نا وہ کن کن مشکلات سے گزرتے ہیں ایک اولاد کے لیے، آخر کن کن مشکلات کا وہ سامنا کر رہے ہوتے ہیں، ذرا اس پر اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو افراد سب سے زیادہ آزمائش کا شکار نظر آتے ہیں فی زمانہ، اگر آج کی بات کی جائے تو اس میں سے ایک طبقہ والدین کا بھی ہے۔ کیا بات ہے، یعنی وہ افراد جو معاشرے میں بہت زیادہ آزمائشیں جھیلتے ہیں، پریشانیاں جھیلتے ہیں، اللہ تو ایک طبقہ اس میں والدین کا بھی ہے کہ جو اپنی اولاد کی پیدائش، پرورش میں سب کچھ آ گیا، خورد و نوش، اس کے لباس، اس کی تعلیم، اس کی ترقی، سب کچھ آ گئی۔ پھر اس کے بعد جب وہ بڑی ہو جائے تو اس کے نکاح کے معاملات، نکاح ہو جائے تو اللہ نہ کرے اگر کبھی اولاد کی میں تاخیر ہو تو اس کے لیے والدین کی فکر مندی، اس کے لیے والدین کا دعائیں کرنا۔ پھر کاروبار میں کچھ اگر اولاد کے اونچ نیچ ہو، یا جاب کر رہا ہے، کبھی خدا نخواستہ کام چھوٹ جائے تو جو جاب کر رہا ہے اس کو تو فکر لاحق ہوتی ہے اپنی، لیکن یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ اگر کسی کو فکر ہوتی ہے تو والدین کو ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کا جاب چھوٹ گیا ہے، کاروبار میں اگر کچھ کمی بیشی ہے تو اس کے لیے جو دعائیں کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ تو اس طرح اعظم بھائی واقعی والدین اور بالخصوص والد صاحب، والدہ تو دیکھیے ماشاءاللہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اظہار محبت کر کے، اپنی جو ہے وہ شفقت کا اظہار کر کے، اپنی محبت کا اظہار کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی ہیں۔ لیکن والد جو ہوتا ہے وہ والد اپنے آپ کو برداشت کا مجسمہ بنا کر رکھتا ہے، یعنی اولاد کے معاملے میں وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد خوش رہے، میری اولاد ترقی کرے، میری اولاد آگے بڑھے، لیکن اس کے لیے جو کچھ فراہم کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ والد کی ہوتی ہے۔ والدہ کی ممتا بے شک جو ہے وہ بہت مشہور ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ تو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ اولاد بہت زیادہ والدہ کی تو قریب ہوتی ہے، والدہ کے احسانات تو مانتی ہے کہ میری والدہ بڑی مشفق ہے، بڑی مہربان ہے، بڑی میرے لیے دعائیں کرتی ہے، لیکن والد صاحب کے احسانات عموماً بندہ بھول جاتا ہے۔ ایک تعداد ہے کہ جو والد صاحب کے ساتھ اس انداز سے پیش نہیں آتی، بلکہ معاذ اللہ یوں کہیے کہ علم دین کی کمی اور معاشرے کی بے راہ روی کا شکار ہو کر بعض مرتبہ یہ بھی والد کو کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا، آپ نے میری ترقی میں کیا کردار ادا کیا۔ تو جب تم کو ابا بولنا نہیں آتا تھا، جب تم کو چلنا نہیں آتا تھا، جب تم کو جو ہے کوئی چیز کی سوجھ بوجھ نہیں تھی، تم کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا کس نے؟ آپ کے پاس دنیا کی بہت ساری جو نعمتیں ہیں نا، اس میں قیمتی ترین نعمت آپ کے والدین ہیں، بالخصوص آپ کے والد صاحب ہیں۔ اللہ دونوں کو سلامت رکھے، یقین جانیے خود مطلب بس اللہ سب کے والدین کو دراز عمر بالخیر عطا کرے۔ جب یہ رخصت ہو جائیں گے نا
جب یہ چلے جائیں گے، جب ان کا سایہ عاطفت سر سے اٹھ جائے گا، اس وقت جو آپ کو گھر سونا سونا لگے گا، اس وقت جو آپ کو احساس ہوگا کہ یار میرے والد صاحب تھے تو کیسی بیکنگ تھی میرے لیے، کیسی یعنی پیٹھ مضبوط نظر آتی تھی، کوئی کام کرتا تھا تو جو ہے آگے بڑھنے کا ایک حوصلہ دیتے تھے والد صاحب، بیٹا آگے بڑھو، بیٹا کرو، والد صاحب کی دعائیں ہوتی تھی، والدہ کی دعائیں ہوتی تھی۔ تو آج ان نعمتوں کی قدر کر لیجئے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کل جب والدین چلے جاتے نا تو قبر کے پاس کھڑے رہ کر بندہ رو رہا ہوتا ہے کہ کاش میں ان کی اور خدمت کر لیتا، کاش میں ان کی اور خدمت کر لیتا، کاش میں ان کو اور راضی کرتا۔ آج کئی ایک لوگ بہت بڑے، یعنی یوں کہ یہ بہت بڑا اسٹیٹس رکھتے ہیں، بہت ترقی انہوں نے کر لی ہے، لیکن اگر ان کے بھی کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا جائے نا کہ اگر ان کے والدین نہیں ہیں کہ آپ کی فیلنگ کیا ہے، تو وہ اگر احساس رکھتے ہوں گے تو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کاش میری ترقی کو جو دنیا دیکھ رہی ہے میرے والد صاحب بھی دیکھتے، اور ان کے جو جملے میرے لیے ہوتے، ان کے جو ایسے حوصلہ افزائی والے جملے ہوتے وہ مجھے اور ڈھارس بندھاتے۔ تو میں یہاں پر ان بچوں سے مخاطب ہوں کہ جن کے والدین زندہ ہے، جن کے والدین حیات ہے، پلیز ان کی قدر کیجیے۔ ماہ رمضان ملا ہے، دیکھ لیجئے دسترخوان پر آپ بیٹھے، آپ اپنا نوالا تو کھا رہے، لیکن والدین شاید پہلے آپ کو کھلاتے ہوں گے پھر خود اپنا نوالا لیتے ہوں گے، تو لہٰذا آپ بھی یہ احساس کیجئے کہ میرے والدین برابر کھا رہے یا نہیں کھا رہے، برابر سے صحیح انداز سے ان کی زندگی گزر رہی ہے یا آزمائش ہے۔ اعظم بھائی، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جب ظاہر ہے کہ اولاد بڑی ہو جاتی ہے، کماؤ پتر ہو جاتی ہے، کمانے لگتی ہے، تو اب وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ جو میں کما رہا ہوں میری کمائی ہے، تو لہٰذا وہ اگر احساس نہیں ہو، دینی تعلیم سے جو ہے وہ دور ہو، تو وہ والدین کے خرچ کے معاملے میں اپنے دیگر بھائی بہنوں پر تکیہ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ بھی تو ان کے اولاد ہے، وہ خرچ کرے، وہ ان کے یہاں کیوں نہیں رہتے؟ جی اگر 3-4 بھائی بہن ہیں تو جس کے یہاں والدین ہیں، اللہ اکبر، یعنی کتنی یہ کم ظرفی والی بات ہے کہ جن والدین نے پالا پوسا بڑا کیا، ان والدین کو بندہ یہ کہے کہ آپ میرے گھر کے علاوہ بھائی کے گھر پہ بھی جایا کرو، ان کے گھر پہ بھی رکا کرو، ان کے یہاں بھی کھایا کرو۔ اے اللہ کے بندے، تجھے نوالے، اپنے منہ کے نوالے ان والدین نے کھلائے ہیں، اگر وہ تیرے یہاں رہ رہے تو یہ تیری سعادت مندی ہے۔ جب تک تیرے والدین تیرے ساتھ ہیں نا، تجھ پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے۔ کیا بات! تو لہٰذا جب تک والدین ہے ان کی قدر کیجئے۔ یہ ایسے بھولے بھالے ہوتے کہ سب کچھ سمجھ رہے ہوتے لیکن اولاد کے سامنے اظہار نہیں کر رہے ہوتے، اپنا غم یہ خود پی رہے ہوتے، یوں کہہ سکتے ہم کہ خون کا گھونٹ پی رہے ہوتے، برداشت کر رہے ہوتے کہ اولاد جو ظلم کر رہی ہوتی ہے، اولاد جو تانے دے رہی ہوتی ہے، تو برائے کرم ایسا انداز نہ اپنائے۔ وہی بات صلاح الدین مصباحی صاحب کی کہ تیرے والدین، جو حدیث رسول کی روشنی میں انہوں نے بتایا کہ تیرے والدین تیری جنت بھی ہے، تیرے والدین تیری دوزخ بھی ہے۔ تو لہٰذا میں اور آپ غور کریں کہ ہم نے اپنے والدین کو جنت کا ذریعہ بنایا ہے یا معاذ اللہ ان کے ناراضگی کہیں ہمارے لیے دوزخ کا سامان تو نہیں بنا۔ اللہ اکبر، اس پہ بھی غور کرنا ہے۔ اور یہ جو آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی توجہ دلائی تھی اس چیز کی طرف کہ آج اولاد یہ سمجھتی ہے کچھ دن زیادہ اگر والدین گھر پہ ٹھہر جاتے ہیں تو سمجھتی ہے کہ وہ بوجھ بن گئے ہیں، دوسرے بھائی کے پاس کیوں نہیں گئے ہیں، یا ان کی خدمت کے لیے بھی اگر وہ پیسہ مانگ رہے ہیں یا کوئی چیز جو ہے وہ حاضر کرنی پڑ جائے تو مشقت جو ہے وہ ایک گراں گزرتی ہے اولاد پر۔ یہ مسئلہ آج سے 1400 سال پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا۔ آئیے میں آپ کو حدیث کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ جو ہے وہ مجھ سے پیسے مانگتا ہے، میں اسے پیسے دیتا ہوں، وہ مزید مانگتا ہے، میں کیا کروں، اس کا کوئی حل بیان فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو 2 جملوں میں بات ختم کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ دے دو یا نہیں دو، یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چیپٹر ہی کلوز کر دیا۔ حضور نے فرمایا انتا و مالک لابیک۔ جنید بھائی، حضور کے الفاظ سنیں کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، سب تیرے باپ یعنی کا ہے، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، پھر دینے میں کیسی شرم اور
جس کا ہے وہی لے رہا ہے تو اس کو دینے میں کیسی شرم. جو کچھ ملا ہے نا ان کے صدقے میں ملا ہے. اعظم بھائی کہ والدین عموماً ان کے جو اخراجات ہوتے ایک تو بہت محدود ہوتے بہت ہیں محدود ہوتے ہیں, کہاں زیادہ دوائی کے اخراجات ہوتے لیے. ہیں. اچھا بعض مرتبہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ جو ہم دیتے نا وہ جمع کر کے وہ ہمارے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے پوتی کے کہ وہ لیے, والد نواسہ ہاں نوازی پوتا کے لیے. پوتی کے لیے, نواسوں کے لیے, صحیح, یعنی وہ اپنی ذات پر بہت کم اللہ. خرچ کر رہے ہوتے. تو لہٰذا چاہیے یہی کہ وہ ہاتھ پھیلائے. اس سے پہلے ہمیں اپنے والدین کے سامنے قیمتی چیزیں جو بھی مطلب نعمت ہے وہ پیش کرنا چاہیے. صحیح 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 صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خوب خوب خدمت کرنے اور ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین, جن کے والدین زندہ ہیں, ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, آئیے آڈیوز کی طرف چلتے ہیں. کچھ آڈیوز بھی ہیں, وہ اگر پلے کریں پروگرام میں, پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. آج کا جو موضوع ہے یہ واقعی بہت ایموشنل ٹاپک ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً میرا جو اپنا تجربہ ہے, اور آپ بھی اس کو تسلیم کریں گے, کہ شاید جہاں بہت ساری برائیاں معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہیں, پنپ رہی ہیں, وہیں پر والدین کی نافرمانی, ان کو ایذا دینا, یہ معاملہ بھی کافی حد تک بڑھ چکا ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا, مجھے کسی مبلغ نے سنایا تھا, اور انہی کے بیان کا یہ واقعہ ہے جو مجھے یاد ہے, وہ عرض کرتا ہوں. وہ اس طرح تھا کہ بیان جب انہوں نے کیا والدین کی اطاعت گزاری پر, فرما برداری پر, تو ایک بزرگ جو بیان میں تھے وہ بلک بلک کر رونے لگے. یہاں تک کہ لوگ جو بیان میں تھے وہ تو چلے گئے, لیکن وہ بزرگ رو ہی رہے تھے. مبلغ دعوت اسلامی نے قریب جا کر ان سے پوچھا کہ ابا حضور کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ بیٹا جو تم نے بیان کیا ہے, کاش یہ ہمارے بچوں کے دلوں میں اتر جائے, لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. میرا حال بہت برا ہے, میرے 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے, لیکن میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے. بیٹوں کا حال تو یہ ہے کہ 2 بیٹے شادی کی اور مجھے چھوڑ کے چلے گئے, اور میری جو بیٹی تھی وہ بھی شادی سے پہلے ہی کسی کے ساتھ اپنی مرضی سے چلی گئی. بہرحال میری عزت کا جو تماشا ہوا, جو ذلت ہوئی, وہ بھی میرے لیے قیامت تھی. اچھا, پھر جو 1 بیٹا ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے, بیٹا وہ میرے ساتھ ہے تو صحیح, لیکن وہ مجھے بہت مارتا ہے, بہت مارتا ہے, اور میں کچھ مانگتا ہوں تو بھی بول دیتا ہے, چلا دیتا ہے. تو اس کے ساتھ رہنا بھی میرے لیے ان بیٹوں کے ساتھ رہنے سے زیادہ سخت ہے کہ جو نہیں میرے ساتھ رہتے ہیں, اس کے ساتھ رہنا اور زیادہ سخت ہے. یہ حال مجھے لگتا ہے اعظم بھائی اور جتنے گیسٹ بیٹھے ہیں اور جتنے اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں, کہ کئی لوگوں کا یہ حال ہوگا. اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں یقیناً بڑی اہم ہے. اللہ پاک کرے کہ یہ دلوں میں اتر جائے. آمین آمین آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. واقعی میں جو واقعہ بیان کیا نا ندیم مدنی صاحب نے, کہ کمال کا واقعہ تھا. اور اس باپ کی حسرت بھی دیکھیں آپ, کہ کس حسرت بھری نگاہوں سے وہ اولاد کو دیکھ رہا ہوگا. ناظرین کرام, آپ غور کریں کہ باپ ہی ایسی عظیم شخصیت ہوتی ہے کہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر ضرورت پڑے اولاد کو تو اپنے خون کا قطرہ قطرہ دے دے. اللہ اکبر. یوں جو ہے نا وہ اولاد سے محبت کا انداز ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں حقیقت میں آج کل دنیا میں کوئی بھی کسی کا جو ہے وہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوست کا بھلا نہیں چاہ رہا ہوتا, بھائی کا بھلا نہیں چاہ رہا ہوتا, لیکن والدین میں خاص باپ ایک ایسی عظیم ہستی ہوتی ہیں کہ جو ہمیشہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا اور ترقی کرتا ہوا ہی جو ہے وہ خواہش مند ہوتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ ترقی کرتی چلی جائے. کہ یہ کبھی حسد نہیں کرتا, کبھی برا چاہیں گے ہی نہیں اپنی اولاد کے لیے. بھائی سے حسد کر سکتا ہے, دوست سے حسد کر سکتا ہے, اللہ اکبر. لیکن والدین کبھی اپنی اولاد سے حسد کرتے ہوئے نہیں ملیں گے. یعنی کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ بھائی ہماری اولاد ترقی نہ کرے, اللہ ہماری اولاد آگے نہ بڑھے, بلکہ وہ بس
یعنی معذور اولاد ہے ان کے لیے بھی دعائیں کرتی ہوئے اللہ والدین ملیں گے. اللہ اللہ حالانکہ کماؤ پتر سے ٹھیک ہے ان کو جو ہے مل رہا ہے کہ بھائی وہ خرچ پورا کر رہا ہے, وہ نعمتیں دلا رہا ہے, دے رہا ہے, لیکن جو معذور اولاد ہے عمر بھر پتہ ہے کہ بھائی یہ معذور ہی رہنے والی ہے, اس کے لیے بھی والدین دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یعنی کوئی کالا ہو گورا ہو, انہیں رنگوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا, کوئی لولا ہو لنگڑا ہو, اولاد ہے نا تو اس کے والدین اس سے محبت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں. اور والد تو ماشاءاللہ وہ ایک عظیم چراغ کی مانند ہے کہ جو خود جل کر اپنی اولاد کو روشنی پرووائڈ کرتا ہے, روشنی دے رہا ہوتا ہے. اگر یہ چراغ بجھ جائے نا زندگیوں سے, حقیقت میں یہ چراغ اگر ختم ہو جائے, بجھ جائے نا, تو ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اندھیرے میں ڈوب جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سروں پر ہمارے والدین کا سایہ سلامت رکھے. اور جب بندہ ان کی خدمت کرتا ہے تو واقعی میں وہ انبار, وہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے بندے پہ. آپ یقین کریں, آپ دیکھیں ابھی ہم جو ہے وہ روایات کو شامل کریں گے. صلاح الدین مدنی صاحب اس پر کیا فرمائیں گے کہ جب اولاد والدین کی فرما برداری کرتی ہے, ادب کرتی ہے, ان کی خدمت گزاری کرتی ہے, تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کیسی انعامات اور کیسے کیسے رحم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل ہو رہا ہوتا ہے. کیا فرمائیں گے اس بارے میں اگر آپ؟ ولایت ایک کسبی چیز نہیں ہے سر, وہ بھی چیز ہے. ولایت من جانب اللہ جو ہے نا, اللہ کی جانب سے عطا کی جاتی ہے. بعض روایتوں میں آیا اور بعض بزرگوں کے واقعات ذکر ہوئے ہیں, پھر خاص کر بنی اسرائیل کے کئی ایسے واقعات ہیں. پھر امت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کئی سارے اولیاء اکرام ہیں جن کا ذکر ملتا ہے کہ وہ تزکیہ نفس کے لیے اور رضائے الہی کے لیے انہوں نے جنگلوں کا سفر اختیار کیا, اور سال ہا سال تک تزکیہ نفس کے لیے, تصفیہ قلب کے لیے, دل کی صفائی کے لیے, اور خلوت اختیار کر لی, گوشہ تنہائی اختیار کر لی, اور اللہ کی جو ذکر میں اور اشغال جو صوفیہ ہیں اس میں مصروف رہے. لیکن یہ طلب تھی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں برگزیدگی کا جو ہے نا حصہ جو ہے نا ہمیں مل جائے, آمین اور آمین کسی آمین حد تک جو ہے نا ہم اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو جائیں, مقربان بارگاہ میں ہمارا شمار ہو. آمین. لیکن بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ سال ہا سال کی ریاضت اور مجاہدے, مراقبے, مجادلے, مکاشفے سب ایک طرف, اللہ اکبر. لیکن جب جس چیز کی حصول کے لیے گئے تھے, اللہ کے ولایت کے حصول کے لیے, اس کا ادراک اور احساس نہیں ہو پایا, پلٹ کے گھر آئے اور والدین کی قدموں میں جو ہے نا سر جھکا کر کے ان کے سامنے جو ہے نا ایک اشک بھری لہجے میں کہا, میرے والدین, یعنی ماں باپ سے عرض کی کہ جس چیز کے لیے تیرا بیٹا 15 سال 20 سال گزار کر کے آیا ہے اس میں ناکام ہے. اب ماں باپ کے دعا کا اٹھنا, اللہ 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 اللہ, وہ 18-20 سال کی محنت ایک طرف, اور والدین کے لمحے بھر کی دعا ایک طرف, اس کی برکت سے اللہ نے کئیوں کو ولایت کا تاجدار بنا سبحان دیا. اللہ سبحان اللہ. ایسے بے شمار ایسے واقعات ہیں. والدین کی خدمت سے والدین ولایت کی خدمت نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ. خدمت سے بھی, ان کی دعاؤں سے کیا بھی, بات اور ان کی جو ہے نا صحبت سے بھی, ان کی قربت سے بھی, ان کے حسن سلوک سے بھی اللہ پاک رازوں کو جو ہے نا وہ ان پر اسرار کھولتا ہے, اسرار کھول دیتا ہے. رازوں کے جو ہے نا دنیا ان پر جو ہے نا منکشف فرما دیتا ہے. آگے دیکھیے ایک واقعہ ہے, سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف اللہ پاک نے وحی فرمائی کہ آپ سمندر کے کنارے جائیے اور میری قدرت کا جو ہے نا مظاہرہ کیجیے. سیدنا سلیمان علیہ السلام جب اس مقام پر پہنچے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں پایا. اچھا. تو آپ نے اپنے ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں جو ہے غوطہ لگاؤ اور دیکھو کچھ نظر آتا ہے. اس نے غوطہ لگائی, جس حد تک وہ جا سکتا تھا وہ گیا, پھر واپس آیا. یا نبی اللہ, کوئی ایسی چیز نہ ملی. پھر آپ نے دوسرے کو حکم فرمایا, پھر وہ دوسرا جو ہے نا غوطہ لگاتا ہے, جس حد تک وہ جا سکتا تھا گیا اپنی بساط پر, اپنی طاقت بھر. پھر واپس آیا, کہتا یا نبی اللہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. پھر کہتے آصف بن برخیہ جو آپ کا وزیر ہے, ان کو حکم فرمایا, تو وہ غوطہ لگاتے ہیں اور سمندر کے جس تہ تک وہ جا سکتے تھے, جانے کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ ایک گنبد ہے. آپ نے اس گنبد کو لیا اور سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کیا. ایک بہت طویل واقعہ, اس کا اختصار یہ ہے کہ آپ نے اس گنبد کو جب مظاہرہ کیا تو اس میں دیکھا ایک نوجوان شخص جو نا اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. صحیح. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس بندے سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں یہ مقام, یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا اور تم یہاں پہ کر کیا رہے ہو؟
تو انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام میں آج کا بندہ نہیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے سے کیا بات میں اس میں جو ہے نا عبادت کر رہا ہوں۔ تقریباً 2000 سال کا جو ہے نا عرصہ بیت چکا، 2000 سال سے 2000 بندہ سال عبادت سے کر وہ رہا ہے۔ بندہ عبادت کر رہا ہے۔ اور پوچھا کہ تم کھاتے پیتے کیا ہو؟ سلیمان علیہ السلام کے سوال پہ اس بندے نے عرض کی کہ اللہ پاک جو ہے نا ایک چڑیا بھیجتا ہے، اس چڑیا کے جو ہے نا وہ چونچ کے اندر ایک لقمہ ہوتا ہے جس کی تازگی ایسی ہوتی ہے، جس کی لذت ایسی ہوتی ہے کہ دنیا کے انواع و اقسام کی جو غذائیں ہیں ان میں جو لذت پائی جاتی ہے وہ سب کا سب ایک لقمے میں اللہ پاک جو ہے نا مجھے عطا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، اور میں اس سے جو ہے نا شکم سیر ہو کے اللہ کی جو ہے نا عبادت میں مصروف ہوں۔ پھر آگے فرماتے ہیں یہ مرتبہ تم کو حاصل کیسے ہوا؟ اصل سوال یہ ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے اس سوال پہ وہ بندہ عرض کرتا ہے یا نبی اللہ، سیدنا سلیمان علیہ السلام، میرا باپ معذور تھا اور وہ نابینا تھا، میرا باپ معذور اور میری والدہ جو ہے نا نابینا تھی، الحمدللہ میں نے ان کی 70 سال تک خدمت کی، اور اس 70 سالہ خدمات کے جو ہے نا عوض میں میرے والدین نے مجھے دعا دی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کو ایک ایسی جگہ کے لیے انتخاب فرما عبادت کے لیے جہاں پہ کوئی دنیا کی شے اس کو اس لذت عبادت سے نہ روک سکے۔ بس میری والدین نے جو ہے نا میرے والدین نے جو میرے لیے دعا کی تھی وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور اللہ پاک نے میرے لیے یہ انتظام فرما دیا، میں 2000 سال سے یوں ہی عبادت کر رہا ہوں اور مجھ پہ کوئی خطرہ بھی لاحق نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ روض الریاحین کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پھر آگے دیکھیں ولایت کیسے ملتی ہے۔ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ بہت مشہور ہے، دنیا جانتی ہے کہ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کچھ عمر کے ہیں اور والدہ نے پانی مانگا، اچھا، تو آپ آداب بجا لاتے ہوئے حکم کی جو ہے نا وہ بجا آوری کرتے ہوئے گئے اور آپ نے پیالے میں پانی لیا۔ جب تک وہ پیالے سے پانی لے کر کے آئے تو دیکھا والدہ جو ہے نا وہ سو رہی ہیں۔ اچھا، آپ جو ہے نا سرہانے کھڑے ہو گئے اور پھر دیر تک کھڑے رہے، بلکہ آیا کتابوں کے اندر نزہۃ المجالس کی روایت ہے کہ ٹھنڈ کے جو ہے نا سخت موسم میں اس قدر جو ہے ٹھنڈ پڑ رہی تھی کہ کچھ قطرے جو پیالے سے چھلک کر کے جو انگلی پر گرے تھے اس قدر جم گیا وہ کہ جب اس کو ہٹایا گیا تو وہاں سے جو ہے نا چمڑے کے کچھ حصے بھی جو ہے نکل آئے تھے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ لیکن پھر بھی آداب میں کھڑے رہے۔ جب ماں جاگتی ہے تو دیکھا کہ اچھا بایزید تم یہاں کا، والدہ آپ نے پانی مانگا تھا، میں تو اسی احترام میں لیے کھڑا ہوں کہ اگر جگاؤں تو کہیں نیند میں خلل واقع ہوگی، تو اس وجہ سے آپ کے احترام میں جو ہے نا بس یوں ہی جو ہے نا میں کھڑا ہوں، بس اتنا سننا تھا۔ دیکھیں ولایت کسبی چیز نہیں، وہ بھی چیز ہے کہ اللہ پاک کیسے عطا کرتا ہے والدین کی خدمت گزاروں کو۔ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اس ادا کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو والدین کی دعا کے بدلے میں جو اجر عطا کیا، بڑے بڑے اولیاء، اقطاب، ابدال، نجبا، اوتاد، صالحین اپنے زمانے کے تمنا کرتے تھے کہ اگر میں بایزید بستامی کے زمانے میں ہوتا تو ان کے ہاتھ پہ جا کے مرید ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ اللہ پاک جو ہے نا والدین کی خدمت سے جو ہے نا یہ سارے جو ہے نا معاملات، یہ سارے جو ہے نا برکات عطا فرماتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ اللہ نے والدین کو یہ عظمت جمال دی، ان کی دعاؤں کی برکت نے آئی مصیبت کو ٹال دی، قرآن و حدیث نے ماں باپ کی اس قدر مثال دی، جنت اٹھا کے والدین کے قدموں میں ڈال دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جنت اٹھا کے والدین کے قدموں میں ڈال دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت اللہ نے تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا۔ کیا بات ہے، اور فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو پھر یہ کہ والدین وہ نعمت ہیں کہ جن کے ساتھ جتنا جو ہے حسن سلوک ہو، جتنے آداب و احترام بجا لائے جائیں تو اس کا اجر بھی اللہ کی بارگاہ میں اسی قدر زیادہ ہے۔ صحیح۔ ایک شاعر نے کہا کہ اے قمر والدین کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے قمر والدین کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ بہت ستائے گی جب یہ سائے روٹھ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سائے ہیں اللہ پاک نے جو یہ سایہ ہم پر جو ہے نا
فگن فرمایا ہے، اس سائے کو دراز کیا ہے، تو اس سائے کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو، اس کی فضیلت کو سمجھے تو پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بڑا اجر ہے۔ پھر یہ تو فضیلت کی بات ہو گئی۔ فضیلت کی بات ہوگی۔ اب یہ ہے کہ وعید پہ حوالے سے اگر دیکھیں تو جو لوگ والدین کے نافرمان ہیں تو ان کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی والدین کے نافرمان کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ پاک جن خاص ایام میں اور خاص راتوں میں آسمانی دنیا پر تجلی فرما کر بندے کے لیے اذن عام فرماتا ہے، بخشش کا اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رحمت طلب کرنے والا میں اسے رحمت عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں۔ صحیح۔ لیکن اس کے باوجود بخشش کا اذن عام ہے، یعنی جو لوگ بھی اللہ کی اس آفر، اللہ کی طرف سے جو یہ پیغام ہے بندوں کے لیے، تو جو بھی اس کے سائے میں آتا ہے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ لیکن ایک شخص، خاص لوگ، کچھ ایسے طبقے بھی ہیں جیسے مشرک طبقہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ تو اللہ نے شرک والوں کو جو ہے کبھی معاف نہیں کرتا اور قیامت میں معاف نہیں فرمائے گا۔ مشرک نہیں بخشا جاتا، اور اللہ کے انعام و اکرام میں مشرک کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ پاک ان راتوں میں بھی اپنے خاص رحمتوں کے جو نا جب دروازے کھولتا ہے ان میں بھی والدین کے نافرمانوں کو حصہ نہیں عطا کرتا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر روایت کے اعتبار سے دیکھیں تو ایسی بہت ساری روایات ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے جو ہے نا لوگوں کے واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک روایت میں یہاں تک آیا کہ ایک شخص والدین پر جو ہے نا وہ تماچے رسید کرتا ہے، والدہ پر۔ اللہ اکبر۔ اب تماچے رسید کرنے کے بعد اس کی والدہ ناراض ہوتی ہے، پھر بعد میں اس بندے کو احساس جاگتا ہے، 40 سال تک جا کر کے اللہ کی عبادت کرتا رہا، ریاضت کرتا رہا، مجاہدے کرتا رہا، اپنے غلطی کی تلافی کے لیے اپنے ہاتھ کو جو ہے اس نے یہ کر لیا، یہ نقصان کر لیا صحیح کہ اس ہاتھ سے میں نے والدہ کو جو ہے نا یہ تماچے رسید کیا تھا، یعنی اس کو مارا تھا، اس ہاتھ کو خود سے نقصان کر لیا۔ اس کے بعد بھی 40 سال کی عبادت کرتے ہوئے پھر پلٹ کے آتا ہے، لیکن کہیں سے دور تک اللہ کی رحمت اس کی طرف جو ہے نا مائل نہیں ہوتی۔ والدہ کی طرف پلٹ کے آتا ہے، والدہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ پاک چند لمحے بھر کی معافی کی برکت سے اس کو بہت علو شان عطا فرماتا ہے۔ یزید بن ہارون کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ یزید بن ہارون نے والدہ پر اس طرح کی جو ہے تشدد کے حالات کیے، بلکہ یہاں تک روایت میں آیا کہ انہوں نے اپنی والدہ پر اس قدر شدت کی کہ اپنی والدہ کو تندور میں ڈال دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب ہوا یوں کہ اتنی شدت کا اس کو احساس بعد میں ہوا، اب وہ جب بھی حج کا موسم آتا لوگ اس کو بلکتا دیکھتے، روتا دیکھتے، سسکتا دیکھتے، غیبی آواز آتی کہ اس سال اللہ نے اتنے لوگوں کا حج قبول کیا ہے لیکن صرف ایک شخص ہے جس کو اللہ نہیں بخشے گا، وہ فلاں ہے، یزید بن ہارون۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کے گستاخوں کو، ماں باپ کے بے ادب کو، ماں باپ کے جو ہے نا احترام نہ کرنے والوں کو، ماں باپ کے ساتھ شب و شتم کرنے والوں کو نظر رحمت بھی نہیں فرماتا، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں فرماتا، بلکہ آخرت کے اندر بھی اس کے لیے ذلت و رسوائی کا عذاب ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں اللہ پاک نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے نافرمانوں کے لیے عتاب کا ذکر فرمایا ہے۔ تو چاہیے FGN چینل کے ناظرین ہم سب کو کہ ہم والدین کی عظمت کو جو ہے نا بجا لائیں، ان کا ادب کریں، ان کے احترام کو جو ہے نا بروئے کار لائیں، اپنی زندگی میں شامل کریں، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کریں۔ یقیناً والدین بہت بڑی نعمت ہیں، اور خاص کر والد کا جو کردار ہے وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے۔ صحیح، یعنی کہا جائے کہ اگر والد نہ ہو اگر کسی کی زندگی میں تو معاذ اللہ کہ اس کی زندگی جو ہے وہ زندگی والی جو زندگی ہے، جو خوشیوں والی زندگی ہے، وہ زندگی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کا باادب بنائے، اور خاص وہ ایونٹ، وہ راتیں، وہ مبارک راتیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ بخشش کے پروانے بٹ رہے ہوتے ہیں، لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے، شب برات کی رات ہے، اور خاص رمضان المبارک کے مبارک ایام ہیں۔ افطار کے وقت جو ہے وہ لاکھوں لاکھ جو ہے وہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہوتا ہے، بخشش کے پروانے بٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک نام نہیں آتا ہے، تو اس کا نہیں آتا ہے جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے۔ آپ نے سنا نا روایت کی روشنی کے اندر اللہ تبارک و تعالی
ہم تمام کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سچی بات یہی ہے، آپ کے والدین اگر آپ سے ناراض ہیں نا تو اب بھی فوراً کی فوراً آپ ان سے جو ہے وہ معافی تلافی والا معاملہ کریں. جیسے تیسے ہو، آپ دور ہیں تو کال کے ذریعے فون وغیرہ لگا کر کے جو ہے ان سے معافی تلافی والا معاملہ کریں، اور ان سے جو ہے نا وہ کبھی بھی ناراض نہ رہیں، کیونکہ ان کی ناراضگی، ان کو کبھی ناراض بھی نہ کریں. ان کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، ہمیں خوب خوب والدین کا جذبہ نصیب فرمائے. ناظرین کرام، آج کا سوال بھی آپ کے سامنے ہے، اور آپ کی اسکرین پر بھی جو ہے وہ سوال دکھ رہا ہے، کمنٹس سیکشن کے اندر بھی سوال شو ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ابو البشر کس نبی کا لقب ہے؟ کس نبی کو ابو البشر کہا جاتا ہے؟ ابو البشر مطلب انسانوں کے باپ. تو انسانوں کے والد کون سے نبی ہیں یا کن کا یہ لقب ہے وہ آپ نے بتانا ہے، اور آپ اپنا نام لے کر کے کمنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں، اور اسکرین پر جو نمبر آپ کو دکھ رہے ہیں ان نمبروں پر اپنی آڈیوز بھیج کر بھی جواب جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی فرمائشوں کو بھی پروگرام کے اندر شامل کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ ٹاپک کی طرف ہم دوبارہ سے چلیں گے، جہاں دیکھیں انعامات کا تذکرہ ہوا. جو والدین کی خدمت کرتے ہیں ان پر انعامات بھی ویسے نازل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جو والدین کی خدمت نہیں کرتے ان کے عذابات کے معاملات بھی ہم واقعات کی روشنی میں سن والدین کی سکتے ہیں. خدمت کا صلہ یہ ہے کہ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کو جنت کا رفیق اس شخص کو بنایا جو والدہ کے والدین ساتھ کی حسن خدمت سلوک کرتا ہے. کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ جلیل القدر السلام، پیغمبر، صاحب اللہ کتاب تبارک و نبی. تعالیٰ کے نبی. سبحان صحیح. موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنت کا پڑوسی اس شخص کو بنایا گیا کہ جو والدین کی خدمت کرتا ہے. تو ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے. میں بڑھوں گا جنید برکاتی صاحب کی طرف. حضرت یہ فرمائیے گا، ماشاءاللہ انعامات کو تو کافی تذکرہ ہوا ہے کہ جب بندہ والدین کی خدمت کرتا ہے تو اس پر بے شمار رحمتوں کا نزول بھی ہو رہا ہوتا ہے. انعامات کہیں نہ کہیں دنیا میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، ولایت سے سرفراز کر دیا جاتا ہے، اور یوں جو ہے نا وہ والدین کی دعاؤں سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں. آپ کیا فرمائیں گے کہ والدین کی اگر نافرمانی ہو تو دنیا میں بھی سزائیں ملتی ہیں اور آخرت میں تو سزائیں ہوتی ہی ہیں؟ اس پر اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں. ہم کیا عرض کریں گے، جو احادیث میں باتیں بیان ہوئی کیا ہے بات وہی ہے، لوگوں کے سبحان سامنے ایف جی این چینل کے ناظرین کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اچھا ایسا نہیں ہے اعظم بھائی جی. کہ سبھی والدین کے نافرمان ہیں. صحیح بالکل ایک تعداد ہے الحمدللہ جو والدین کی خدمت کر رہی ہوتی، سبحان قابل رشک ہوتے وہ لوگ کہ جو واقعی والدین کی خدمت کرتے، دنیا ان پر رشک کرتی، پڑوسی رشک کرتے، جو ہے رشتہ دار کہتے کہ یار واقعی والدین کی اس نے خدمت کی ہے. لیکن بات یہاں پر ان کی ہو رہی ہے کہ جو والدین کی خدمت نہیں کرتے، قصداً ان کو ناراض کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی والا انداز رکھتے ہیں، بے ادبی والا انداز رکھتے ہیں، آپ نے میرے لیے کیا کیا، اس طریقے کے جملے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے روشنی میں عرض کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ سب گناہوں کی سزا اللہ پاک چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، اللہ اللہ. مگر ماں باپ کی. یعنی کہ تمام جو بندہ گناہ کر رہا ہے، سب گناہوں کی سزا اللہ پاک چاہے تو قیامت میں دے گا، مگر ماں باپ کی، یعنی جس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے اس کو دنیا ہی میں اس کی سزا ملتی ہے. لوگ اپنے آنکھوں سے اس کا نظارہ بھی کرتے ہیں. تو یہ بہت ڈرانے والی بات ہے، اور دنیا میں یہ باتیں عام بھی ہے. صحیح. ہم نے بھی دیکھی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جس نے اپنی جوانی میں اپنے ماں باپ کی ناقدری کی، اپنے ماں باپ کو ستایا، اس کے پاس اس پر بعد میں جو آزمائشیں آئی اور جو اس نے تکالیف اٹھائی ہے، بس اللہ کی پناہ. تو لہٰذا یہ دیکھی بھالی بات بھی ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ یقیناً حق ہی فرمایا ہے. تو اللہ نہ کرے کوئی اس طریقے کا رویہ رکھ رہا ہے بچوں کی امی کے بہکانے پر یا دیگر لوگوں کے بہکانے پر یا اپنے نفس کی شرارت کی بنا پر کہ میں اتنا کماتا ہوں، اب میرے بال بچے بھی تو ہے، والدین کے دے دوں گا تو پھر بال بچوں کا کہاں سے پورا کروں گا. اللہ کے بندے، اللہ پاک تجھے والدین کے صدقے رزق عطا کرے گا، تو والدین پر خرچ تو کر. ابھی عید کا موقع آ رہا ہے، ماہ رمضان گزر رہا ہے. جی ہاں، جہاں ہم اپنے بال بچوں کی فکر کر رہے ہیں کہ بچوں کو یہ لینا ہے، اپنے لیے یہ لینا ہے، ہمیں تھوڑا احساس اپنے والدین کا اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو والدین کا ہی ہونا چاہیے.
پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اولاد کی طرف بھی جانا یہ تو چاہیے، بڑی ان بڑی کے بھی بڑی حقوق بات ہوتے کر ہیں۔ دی آپ نے کہ سب سے پہلے ہونا چاہیے. میں یہ عرض کروں گا چلیے سب سے آخر میں ہی لے لیجئے، اللہ اللہ ہاں اللہ اللہ، بعد ہی میں لے لیجئے، صحیح، صحیح، لیکن اس پر غور کیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ بس چند ٹکے ان کے ہاتھ میں رکھ دیے اور یہ آپ اپنا پورا کر لیجئے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس رقم میں ان کا اخراجات پورے نہیں ہوں گے، تو پھر یہ کہنا کہ فلاں بھائی سے بھی لے لیجئے، فلاں سے بھی لے لیجئے. اپنے مال کا نصیب سمجھیے کہ آپ کا مال آپ کے والدین کی خدمت پر صرف ہو. سبحان اللہ ماشاء سبحان اللہ، والدین پہ خرچ کرنا واقعی میں اسی نصیب طرح یہ والوں بھی کا دیکھا حصہ ہے۔ جاتا ہے اعظم بھائی کہ بعض والدین بیمار ہوتے ہیں، صحیح، ان کو دواؤں کی حاجت ہوتی ہے، ہفتہ وار یا ماہانہ ان کی دواؤں کے اخراجات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آزمائش ہے معاشرے میں، ہم یہ نہیں کہتے کہ سب بالکل جو ہے وہ خوشحالی ہی کی زندگی گزار رہے، لیکن جیسے ہم اپنے معاملات کے خود ذمہ دار ہیں، اپنے اخراجات کے لیے ہم کوششیں کر رہے، اپنے بال بچوں کے لیے کوشش کر رہے، اسی طرح اپنے والدین، چونکہ آج وہ ہمارے زیر کفالت ہے، صحیح، کل ہم ان کے زیر کفالت تھے، آج وہ ہمارے زیر کفالت ہے. اللہ ان کو بڑی عمر دے، لمبی حیاتی دے، صحت و تندرستی والی دے. آمین آمین آمین۔ لیکن ظاہر ہے کسی کو بھی ہمیشہ نہیں رہنا، تو جب تک یہ آپ کے گھر میں ہے نا، چاہے تیمارداری ہو، چاہے دوا کے معاملات ہو، بس اپنا نصیب سمجھ کر کرتے رہیں گے. اس کا بدلہ اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا. کہ جو رزق مل رہا ہے اس بندے کو، جو کشادگی مل رہی ہے، فراخی مل رہی ہے، اسی والدین کے جو نا گھر میں ہونے کی برکت سے مل رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں یہ البرکۃ مع اکابرکم، کیا بات کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ، تو اس حدیث کا حقیقی مصداق تو ماں باپ ہے، ماں باپ سے بڑا کون ہے؟ صحیح صحیح ایک اور جو حدیث پاک ہے جو ایک نبی پاک کے زمانے میں جو واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک والد جب حاضر ہوا نبی پاک کی بارگاہ میں اور اس نے شکایت کی اپنے بیٹے کے حوالے سے کہ یا رسول اللہ یہ ہے جو مجھ سے اپنا مال روکتا ہے، اور ایک طویل واقعہ ہے. اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیٹے کو جو نا مخاطب کر کے فرمایا انتا و مالوکا لی ابی کا، ابھی کا، صحیح تو صحیح، بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. کیا بات یعنی آج یہ ہوتا ہے نا کہ میرا مال تیرا مال جو کر رہے ہوتے ہیں، میرا تیرا کچھ نہیں ہے، جو ملا ہے ان کے صدقے ملا ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو نہ میں ہوتا نہ میرا مال ہوتا. اللہ پاک نے ذریعہ بنایا. یہ بھی ہے کہ بعض ہے نا تھوڑی خدمت کرتے تو سمجھتے میں نے بہت کر لیا، بہت کر لیا، میں نے بھائی 10 سال سے میں ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں، میں اتنے سال سے ان کے اخراجات پورے کر رہا ہوں. ایک واقعہ عرض کروں اور میں اپنا چیپٹر کلوز کروں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک راہ میں یعنی ایک راستے میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو بھن کر کباب بن جاتا. یعنی ایسے مثال دی جا رہی ہے، یعنی ایسے گرم پتھر والا راستہ. ان پتھروں پر میں اپنی ماں کو اپنی گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں. 6 میل کا فاصلہ 6 میل جو ہے، جی ہاں 6 میل کا فاصلہ اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے ایسے گرم پتھروں پر چل کر میں نے وہ سفر طے کیا ہوں. آگے کیا وہ عرض کرتے صحابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا؟ اللہ اللہ اللہ، میں نے اپنی ماں کے حقوق ادا کر دیے. اللہ اکبر. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں جس درد کے جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. اللہ اکبر اللہ اکبر، شاید ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. تو کتنی ہی خدمت آپ کر لے، کتنا ہی مال ان پر لٹا لے، کبھی بھی یہ احساس اپنے اندر پیدا نہ ہونے دے کہ میں نے بڑی خدمت کی ہے، میں نے ان کا حق ادا کر دیا ہے. یقین جانیے اگر آپ خدمت کر رہے ہیں تو اپنی سعادت سمجھ کر کریے، انشاءاللہ دنیا و آخرت دونوں میں اس کی برکتیں پائیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. کتنی بھی خدمت کر لیں، حقیقت یہی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب خدمت کی بھی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کے سوالات اور کمنٹس کی طرف بھی چلیں گے، کچھ آڈیوز بھی آئی ہوئی ہیں، وہ پہلے چلا دیجئے. واقعہ تو کرم ہے، شیبت ہے تیرا. میرا نام محمد شعیب ریا اور
दूसरा असरा आपको खूब खूब मुबारक हो, मगफिरत का अशरा। बहुत बहुत شکریہ شعیب بھائی، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، مزید آڈیوز دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ساجد حسین اتاری فرام دہلی. آج کا جو سوال ہے کہ ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب ہے ابو البشر حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی اللہ محمد. تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کی آڈیوز بھیجنے کا۔ آئیے کمنٹس کی طرف بھی چلتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر وقت مقررہ پر دوبارہ سے آڈیوز کا بھی سلسلہ کریں گے۔ اور آج کا جو سوال تھا ناظرین، وہ ایک بار پھر سے ملاحظہ کر لیجیے۔ آج کا جو سوال ہے وہ یہ تھا کہ ابو البشر کس نبی کا لقب ہے، کس نبی کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اس کا جواب آپ نے دینا تھا۔ رخصت علی ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب پیارا سلسلہ ہے، جزاک اللہ خیر، میرے لیے بخشش کی دعا کر دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور عشرۂ مغفرت کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، آپ کا جواب درست ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات بھی ہیں، اور آج مفتی صاحب کسی مصروفیت پہ ہیں، تو انشاءاللہ دیگر ایپیسوڈس میں حضرت جو ہے وہ کرم فرما ہوں گے، تشریف لائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے۔ خواجہ پیر اشرفی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، یہ کلام سنا دیجئے۔ اچھا، کلام سننا چاہتے ہیں۔ مبارک علی اتاری ہیں، بے شک ماشاء اللہ۔ اچھا جی، ندیم شیخ اتاری صاحب ہیں، کہتے ہیں ثواب کی نیت سے لنک وائرل کیجئے، صرف ہم جوائن نہ ہوں، سب کو ایڈ کروائیں۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ اور اگر ہماری وجہ سے جو ہے وہ دوسرے لوگ علم دین سیکھیں گے، پروگرام کے اندر شامل ہوں گے، تو انشاءاللہ ان کے علم دین سیکھنے کا ثواب ہم کو بھی ملتا رہے گا۔ تو ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، کوئی بڑا کام نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ بج آئی ڈی سے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کچھ سوال بھی کر رہے ہیں۔ اچھا جی، مسئلے والا سوال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین آمین۔ حسین قریشی صاحب ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، سوال کا جواب دیا ہے۔ کریم خان ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کمال حسن حضور ہیں، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ فیض علی ہیں، بہت پیارا چینل ہے، اللہ پاک آپ سب کی بے کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ اور کریم بھائی ہیں، کہتے ہیں کلام سنا دیجئے۔ چلیں جی، کلام بھی شامل کریں گے، اور مفتی صاحب سے بھی سوالات آئے ہوئے ہیں، اور آنکھوں کا تارا نام محمد، یہ کلام سننے کی خواہش ہے۔ اور اسی طریقے سے حال دل کس کو سناؤں، یہ کلام سنا دیجئے۔ اچھا جی، السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ایک سوال بھی آیا ہوا ہے، چلیں جی سوال نوٹ کر لیتے ہیں، اور مفتی صاحب جب کرم فرما ہوں گے تو انشاءاللہ سوالات کو بھی پیش کیا جائے گا۔ اور شکریہ دعوت اسلامی کا، الحمدللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ عارف شیخ بھائی ہیں، انہوں نے بھی کمنٹ کیا ہے۔ رخصت علی بھائی ہیں، آپ کا پروگرام بہت 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 اچھا ہے، آج کا موضوع بھی مرحبا، ماشاءاللہ، شکریہ۔ عبید بھائی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنا دے یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کر جاؤں، یہ کلام سنا دیجئے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، اس کلام کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا جی، آج کے سوال کا جواب۔ محمد حسین بھائی ہیں، اچھا جی، نمبر تو اسکرین پر آپ کو امید ہے دکھ رہے ہوں گے، لیفٹ جانب جو ہے وہ کچھ سلائیڈیں بھی چل رہی ہیں، کچھ آفیشیل یوٹیوب چینلز کی جو نام بھی چل رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ نمبر بھی آپ کو شو ہو رہا ہوگا، اس نمبر پر آپ آڈیوز بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ محمد معروف بھائی ہیں، کہتے ہیں جواب یہ ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ شکریہ معروف بھائی۔ اسی کے ساتھ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، کئی سارے لوگوں کے کمنٹس ہیں۔ آج کے سوال کا جواب ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ وحید سید بھائی ہیں، ابو بکر عبد الواحد، اچھا جی، مدینے مجھ کو بلا لیجئے، اداس ہوں میں، اچھا یہ کلام شاید سننا چاہتے ہیں۔ جاوید بھائی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وحید بھائی جواب دے رہے ہیں کہ واحد بھائی جواب دے رہے ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا جی، محمد مشتاق بھائی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اور بھی کئی سارے لوگوں نے ماشاءاللہ کمنٹس کیے ہیں،
اور جوابات دینے کی کوشش کی ہے۔ شمس تبریز بھائی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نزہت پٹھان صاحب ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چلو دیار نبی کی جانب یہ کلام سننا چاہتے ہیں، اور کئی سارے کلامس کی فرمائشیں آ رہی ہیں اور جوابات بھی آ رہے ہیں، کئی سارے کمنٹس ہیں، شاید کسی کا کمنٹ رہ بھی گیا ہو تو اس کے لیے معذرت۔ کچھ آڈیوز بھی ہیں، آڈیوز بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں، جی دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مزمل عطاری اندور سے بول رہا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ابو البشر لقب حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ مزید آڈیو دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں گروڈ ڈسٹرکٹ منسور مدھیہ پردیش سے عرض کر رہا ہوں۔ آج آپ کے سوال کا جواب ہے ابو البشر کس کو کہا جاتا ہے؟ تو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے۔ اور آج آپ کا ٹاپک ماشاء اللہ والدین کے حوالے سے بہت بڑھیا ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اللہ آپ سب کو بہت بہت برکتیں نصیب فرمائے، آمین 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 وإیاکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں جواب بھی دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہی برکتیں نصیب فرمائے۔ بہت سارے کمنٹس بھی آئے ہوئے ہیں، چلیں کچھ فرمائشوں کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم اپنا ایک سیگمنٹس بھی انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے، آج کی حدیث۔ تو پہلے کچھ فرمائشیں، پھر انشاءاللہ سیگمنٹ۔ وہ کمال حسن حضور کہ گمان کمال حسن حضور کہ گمان میں نے
जहाँ से बचा ले बहुत होता उदास चलो दया नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा बहारे लूटेगी हम करम की दिलों को दामन बना बना ना उनके जैसा सखी है कोई ना उनके जैसा जानी है कोई ना उनके जैसा जानी है कोई वो बेनवा को हर जगह से नवाजते हैं बोला 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 वो बेनवा को हर जगह से नवाजते हैं बोला बोला तेरा पार होगा जमीन
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باادب و ذوق مدینہ شریف کی حاضری بھی نصیب فرمائے، اور یہ دعا کریں آج کے خاص ٹاپک کے حوالے سے بھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کے ساتھ بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، آپ کی فرمائشوں کو بھی ہم نے پروگرام کا حصہ بنایا اور آپ نے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں جوابات بھی دیے تھے، اور ہم کل بھی انشاءاللہ اسی وقت پر حاضر ہوں گے۔ آئیے لاسٹ میں جو ہے اپنا سیگمنٹ بھی کرتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے آج کی حدیث۔ جی ہاں، مولانا علی مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور علی بھائی جو ہے وہ بڑے پیارے انداز میں حدیث بھی بیان کرتے ہیں، حدیث کی تشریح بھی ہمیں بڑے خوب انداز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ علی بھائی، آج کون سی حدیث پاک ہے؟ جی انشاءاللہ آج بھی ایک حدیث پاک بیان کریں گے، اور ہم اس پروگرام میں الحمدللہ کچھ حدیثیں ہم نے بیان کی ہیں آج بھی۔ ناظرین آئیے سنتے ہیں آج کی حدیث کیا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک سنیں، اس پر عمل بھی کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من صمت نجا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں حدیث پاک ختم ہو گئی نا، کم الفاظ ہیں لیکن اب اس حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے سبحان اللہ اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور آپ غور کیجئے گا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں کتنی جامعیت ہے۔ ایک بظاہر چند الفاظ، من صمت نجا، 3 لفظ ہیں، یہ فقط 3 لفظوں پر مشتمل چھوٹا سا بظاہر نظر آنے والا فرمان ہے، لیکن اس کے اندر جو سمندر بھرا ہوا ہے سبحان اللہ، اس کے کناروں تک ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں، اتنی اس میں جامعیت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا دوبارہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سنیں، اور جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا کریں تو ایک تصور یہ باندھ لیا کریں کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر نبی پاک کا تذکرہ سن رہے ہیں، ان کی باتیں، انہوں نے جو کہا، انہوں نے جو اپنی مبارک زبان سے باتیں ارشاد فرمائی، آج ہم اس کو سن رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ نبی پاک نے یہ الفاظ اس وقت ادا فرمائے تھے کہ جب صحابہ کرام موجود تھے، ہے نا۔ وہ سمجھے کہ وہ کیسا زمانہ ہوگا اور وہ کیا دور ہوگا کہ صحابہ کرام سننے والے ہوں گے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوگی، یا جو بھی موقع ہوگا، یا تو سفر کا موقع رہا ہوگا، یا نبی پاک اپنے مبارک گھر میں ہوں گے، یا مسجد نبوی شریف میں ہوں گے، یا کسی مارکے کے مقام پر ہوں گے، کہیں نہ کہیں تو یقیناً نبی پاک تشریف فرما ہوں گے، اور اس وقت میں نبی پاک نے یہ جملے ادا فرمائے ہوں گے سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے اپنی سمجھے کہ اس وقت ڈائریکٹ یہ الفاظ سنے ہوں گے، اور وہ جو سننے کا عالم ہوگا سبحان اللہ، ہم اس سننے پر قربان، اس بولنے پر قربان، ان لمحات پر قربان۔ بہرحال وہ زمانہ نہ پا سکے، لیکن آئیے ان الفاظ کو یا ان مبارک کلمات کو ہم آج اس پروگرام کے ذریعے سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوبارہ سنی میرے آقا کے فرمان کو، ارشاد فرماتے ہیں من صمت نجا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ اب اس حدیث پاک پر ذرا ہمارا غور کرنے کی طرف جائیں، اور محدثین نے جو اس پر سبحان اللہ، اللہ پاک کی حمد کہ انہوں نے جو کلام کیا ہے اور اس میں جو جامعیت کو بیان کیا ہے، اس حدیث کی شراب میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کئی صفحات لکھ دیے گئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے، اور اس فرمان کے اندر جو مفہوم نکلتا ہے اس سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ فرمایا جو چپ رہا وہ نجات پا گیا، سبحان اللہ۔ یہ یقین مانیے، اگر ایک فارمولا بھی ہے یہ حدیث پاک، اگر اس کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کر لیں کہ خاموشی جو ہے یہ کتنی عظیم شے ہے۔ خاموش رہنا، بندہ اگر خاموشی پر قائم ہو جائے اس کو کیسی کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، اے روح اللہ، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت پالوں۔ اب سنیے گا ذرا، یہ جو سبحان اللہ آج کی حدیث ہے کتنی عظیم ہے اور کتنی برکتوں والی ہے، اس سے جو پیغام مل رہا ہے وہ کتنا نجات والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبھی مت بولو۔ اچھا، جب اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتائیے کہ میں نجات پا جاؤں، جنت پا جاؤں، سبحان اللہ، فرمایا کبھی بولو ہی نہیں۔ اس نے عرض کی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ بولو؟ فرمایا تو پھر کام کی بات بولو، ضرورت کی بات بولو، اس کے علاوہ خاموش رہو۔ یہ ہے خاموشی۔ اگر نجات پانا چاہتے ہیں تو خاموشی ہے۔ اچھا، آپ کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ جناب اگر ہم کچھ بولتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ الفاظ اگر زبان سے نکالتے ہیں، یاد رکھیے الفاظ کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ الفاظ جو احادیث میں بیان کیا گیا، جو خاموشی کی صرف ایک حدیث نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مزید فرامین ملتے ہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ اگر تم مجھے 2 چیز کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ ایک وہ ہے
جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ ہے جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے. دو جبڑوں کے درمیان یعنی یہ زبان، اور دوسرا شرمگاہ. اگر ان دونوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو، فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان کی حفاظت بہت اہم چیز ہے. یہ زبان تو ہے، اگر بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کوئی بات کہہ دے، کوئی یہ کہہ دے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، ایک ہی جملہ تھا نا، اس سے پہلے اس نے بھلے سینکڑوں سال اللہ کی عبادت کی ہو، سمجھے کہ کئی سالوں سجدے میں گرا ہو، شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان کی عبادت کوئی کم تھی؟ اس نے یہی کہا تھا نا کہ میں جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرتا ہوں. کیا ہوا؟ اس کی ساری عبادت رائے ہو گئی. ایک ہی جملہ تو تھا. اگر شوہر اپنی بیوی صرف ایک جملہ کہہ دے طلاق، ایک ہی جملہ کہا ہے، کیا کہا اس نے؟ ختم، اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. ایک ہی جملہ ہوتا ہے، دو اجنبی ہوتے ہیں نا، ایک لڑکا ایک لڑکی، دونوں اجنبی ہیں، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہے، کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، دونوں ایک ہی جملہ کہتے ہیں نا، قبول کیا. وہ کہتی ہے میں نے اس کو اپنے نکاح میں جو ہے وہ ایجاب کیا، ایک کہتا ہے قبول کیا. ایک ہی جملہ ہے، قبول کیا، اور اس سے جو ہے نا وہ دو اجنبی آپس میں میاں بیوی ہو جاتے ہیں. تو ایک جملے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ، یاد رکھیے گا، بہت کچھ کروا سکتا ہے، کئی لوگوں کے دلوں کو توڑوا سکتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ تیر کا جو زخم ہے، یا اسی طریقے سے اگر تلوار کا زخم ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کسی کو آپ نے زبان سے کچھ بولا، کسی کو تکلیف دی، یہ زخم ایسا ہوتا ہے کہ پھر یہ بھرتا نہیں ہے. تو لہٰذا زبان کی حفاظت یہ ہم سب کی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ نجات پا جائیں اور کامیاب ہو جائے. نبی پاک نے ہمیں یہ ارشاد فرما دیا کہ من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. لہٰذا اس پروگرام کے ذریعے سے اس سیگمنٹ میں نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم خاموش رہیں گے، کم سے کم بولیں گے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ آپ کے پاس اگر تسبیح ہو، سبحان اللہ، تسبیح اپنے پاس رکھا کریں. تسبیح آپ کے پاس ہو، آپ ورد کرتے رہیں، اللہ پاک کا ذکر کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیں اور اللہ پاک کا ذکر کریں. ماہ رمضان ہے، جتنا ہو سکے اپنی زبان کو جو ہے نا آپ خاموشی سے بہتر یاد رکھیے. ایک تو یہ کہ ایک تو بندہ ہے کہ خاموش رہے، خاموشی بہتر ہے، اور خاموشی سے بھی بہتر یہ ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھیں. تو اگر اس طرف ہم بڑھیں اور ماہ رمضان کی برکتیں پائیں، اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر، اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. آمین آمین. اور اپنی زبانوں کی بھی حفاظت کریں، کیونکہ ایک چپ 100 سکھ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری زبانوں کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک تھا، جی اپنے پروگرام میں کتنی پیاری پیاری چیزیں ہیں. ایک تو پیغام بھی دیتے ہیں، پھر قرآنی آیات بھی، احادیث بھی، واقعات بھی، اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث اور شرح حدیث. سبحان اللہ. یہ ہماری مجلس کا جو ہے وہ کرم ہے ماشاءاللہ. بیک گراؤنڈ میں بہت سارے لوگ ورک کر رہے ہوتے ہیں. آئیڈیا مجلس باقاعدہ پروگرام ڈیزائن کرتی ہے، اور ابھی بھی ماشاءاللہ سحری کا ٹائم ہے اور مختصر سا ٹائم بچا ہوا ہے، لیکن ماشاءاللہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور کیمرہ مین بھی لگے ہوئے ہیں، مفتشین بھی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، سوئچر والے بھی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یوں جو ہے وہ آپ کو آپ کی سحری کے ٹائم جو ہے وہ علم دین کی باتیں بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو آپ سحری بھی کرتے رہیے اور FGN چینل کے دیگر پروگرامز بھی دیکھتے رہیے، اور ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے کل اسی ٹائم تقریباً 3:30 پر یہ پروگرام شروع ہو جائے گا. تو دوبارہ سے جوائن کیجیے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خوب خیال رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رحمت بھری ہے گھڑیاں انوارِ سحری،